बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शायगान खान दुरानी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक संगीन सियासी, माशी और सिक्योरिटी बुरहान से गुजर रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तातुल, बढ़ती महंगाई, दहशतगर्दी के वाक़यात और बैनुल अक़वामी सतह पर ताकतों की कशमकश, ये सब पाकिस्तान से जुड़े अहम सवालात हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली सैयद आमिर अली शाह साहब और पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली मलिक फहद मसूद साहब। मैं तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज मलिक साहब और आमिर अली शाह साहब की इजाज़त से राना साहब आपसे करूँगा। राना साहब, फितनतुल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की वजह से मुसलसल बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं इन दहशतगर्दी की वजह पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान है उसकी हमारी जो मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है उसको गैर मुस्तहकम करना है ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके? बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ओपिनियन लेने के लिए मुझे इनवाइट किया। गुजारिश ये है, देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसके पीछे कौन है। ये भारत की सारी जितनी भी ताकत है वो दहशतगर्दी में लगा रहा है और इसमें पहले तो देखना है कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। जी, इसमें जो फंडिंग हो रही है इस वक्त इजराइल की और भारत की, वो तालिबान के जरिए बीएलए को और जो वहाँ और दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको हो रही है। सही। यानी ये लोग हमारे खिलाफ, हमारे शहरियों के खिलाफ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। जी, ये एक सोची समझी साजिश आज से नहीं चल रही, इसको दहाइयां गुजर चुकी हैं। जी, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम हर वक्त कहते हैं आए जी इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। आप ये देखें कितने दफा मुज़ाकरात हुए इनके साथ, दहशतगर्दों के साथ। कभी कोई कामयाबी मिली, कभी कामयाबी नहीं मिली। भाई हमें इनके साथ प्यार वाला रवैया नहीं अपनाना पड़ेगा। ये लोग दरिंदे हैं हमारे। देखिए इसमें 10 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हो गए, वो भी तो आखिर किसके बेटे थी, उनकी भी तो माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनके घर में क्या मातम बिछ रहा होगा। उसके बाद 5 निहत्ते मजदूर लोग जो बलोच थे, ये कहते हैं ना हम बलोच हैं। बलोच कैसे हैं भाई? आप मजदूरों को मार रहे हैं। 5 निहत्ते मजदूर भी मारे गए। और ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने नौजवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि इन्होंने अपनी जान की बाजी पे खेल कर 12 जगह पे हमले हुए, 12 जगह पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 12 के 12 जो हमले थे वो इन दरिंदों के, उनको एक को भी कामयाब नहीं होने दिया। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं 60 से ज्यादा ये जो दहशतगर्द दरिंदे हैं, मैं इनको दहशतगर्द भी नहीं, मैं कहता हूँ ये दरिंदे हैं, इनमें इंसानियत भी नहीं है, ये हैवानों से भी बढ़ के हैं। इन 60 से ज्यादा जहन्नुम वासल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी मैदान में हैं और इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगली गुजारिश ये है, देखिए उनको सोचना चाहिए, जो लोग कहते हैं आप इनसे मुज़ाकरात करें, जो लोग कहते हैं जनाब इसमें बैड तालिबान है, गुड तालिबान है, तालिबान और ये बीएलए ये एक ही कुछ हैं। इनकी फंडिंग एक जगह से आ रही है और सारी जो इनको बलोचिस्तान में फंडिंग आ रही है ये वाया अफगानिस्तान आती है। वहां पर इंडिया और इजराइल के एजेंट बैठे हैं, वो जो इनको फंडिंग करते हैं। तालिबान भी अब उनके एजेंट बने हुए हैं। ये इस्लाम का नाम पे धब्बा है, इस्लाम का नाम लेकर उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गलत बयानी करके, बकवास करके लोगों को कहते हैं कि ये जिहाद है, ये फलाह है। भाई कौन सा जिहाद होता है अपने मुसलमान भाइयों को मारना, शहीद करना? ये कौन सा जिहाद है निहत्ते भाइयों को, मजदूरों को मार देना? मेरे अपने इलाके से, जिला मुजफ्फरगढ़ से, एक दफा नहीं कई दफा बेचारे मजदूर गरीब जो नौकरी करते थे, जो ड्राइवरी करते, जो मजदूरी करते थे, उनको ये दहशतगर्द शहीद कर देते हैं। इसमें बताएं कसूर किसका है? सही। मैं ये समझता हूं कि इनके साथ जब तक हम आईनी हाथों से नहीं निपटेंगे, देखिए हमारी मुसल्लह फौज दिन रात हमारी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। ये बॉर्डर जितने हैं, यहाँ पर जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें तालिबान और ये बीएलए और बाकी जो बीएलए के सपोर्टर या तालिबान के सपोर्टर हैं, ये सारी उनकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ उनको भी कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए। राणा साहब लास्ट जो उनकी फेवर में बात करते हैं,
رانا صاحب ہمارے ساتھ لاسٹ پروگرام میں سردار عبدالرحمان کھتران تھے جو کہ بلوچستان کے صوبائی وزیر تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر آپریشن ہونا چاہیے تاکہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا جا سکے. تو سر اگر آپریشنز وہاں کا حل ہے تو وہاں پہ آپریشنز کس لیول کی کیے جائیں گے اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی کس حد تک معاونت کرے گی آپریشنز کے لیے؟ جی اسی طرح میں آ رہا تھا. دیکھیں اب اسٹیٹ نے اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں کرنے, ان سے ہم نے ٹیبل ٹاک نہیں کرنی, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرنی. اب ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور اس آپریشن میں ہماری تمام سیکیورٹی فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز, پولیس اور تمام کے تمام اس آپریشن میں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ یہ ان کو ہم وہاں پر انشاءاللہ تعالی وہ شکست دیں گے کہ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور جو یہ دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں پاکستان میں کچھ لوگ, کچھ پارٹیز, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدارا لوگوں کو نہ بہکائیں, جھوٹ نہ بولے لوگوں کے سامنے, لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو فطرت الہندوستان ہے یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہے, نہ یہ ہماری اکانومی کو بہتر ہونے دیں گے, نہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے دیں گے, نہ ہمیں کسی اور میدان میں آگے آنے دیں گے. پھر ہم ان کی کیسی سپورٹ کریں, ہم ان سے کیسے بات کریں؟ ہمیں بالکل بات نہیں کرنی. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سید عامر علی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر اور آج پاک فوج کے 10 جوان بھی نہتے شہید ہو گئے ہیں, سر اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے اندر آپریشن ہونا چاہیے کیونکہ بلوچستان اس ٹائم ہمارے سب سے بڑا معیشت کا آب ہب ہے اور ادھر ہمارے معدنیات کے جو وسائل سے مالا مال ہے, تو سر اس کو غیر مستحکم کرنے کا مطلب یہ ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ادھر آپریشن ہونا چاہیے, اس دہشت گردی کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ بالکل ان دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے اور کہیں پر بھی کوئی بالکل ان سے رعایت والی بات کوئی نہیں. اس میں BLA کے جو بھی لوگ ملوث ہیں اور ان تمام کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ انڈیا کے تھرو کی جاتی ہے, انڈیا انہیں فنڈنگ کرتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس شکر الحمدللہ ایک تو بلوچستان قدرتی وسائل سے معلوم آ رہا ہے اور دوسرا ساتھ وہاں پہ گوادر پورٹ کو ناکام کرنے کے لیے وہاں پر ہر وقت ڈیپ سی ہے. تو دنیا میں واحد ایک بہت اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپورچونٹی دی ہے. اسے ناکام کرنے کے لیے جو ہمارا دشمن ملک ہے ہندوستان, اس کو افغانستان کی سپورٹ سے بالکل ہر وقت کوشش کی جاتی ہے اور آئے روز وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی پاک فوج کو, ہمارے جوانوں کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک کی دفاع کو اور سالمیت کو یقینی بنا رہے. میں ملک فہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ملک صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے اس واقعہ جو ہوا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا, آپ کیا سمجھتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو ایک پیج پر آ کے ملک اور قوم کے حق میں ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے پاک فوج کا مورال ہائی ہو اور جو ہمارے فوجی جوان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے ان کے لواحقین, وہ بھی تو آخر کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے اولاد ہے, ان کا کیا قصور ہے پاک فوج کے جوانوں کا جو وہاں پہ نہتے شہید ہو رہے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو ایک پیج پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں بیرونی طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے وہ انتہائی سیریس ہیں. بلکہ میں اگر کہوں کہ اندرونی اور بیرونی طور پہ پاکستان اس وقت شدید معاشی اور بحران کا شکار ہے اور اس میں یہ جو دہشت گردی کا ایک فیکٹر دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے بلوچستان کے حالات اور اس میں پھر BLA کا کردار جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی وایا انڈیا اور اس میں جس ملک کی بھی بیکنگ ہے, خواہ اس میں اسرائیل شامل ہے, تو اس کو تو بالکل اپنے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور ملک کے شہریوں کے دفاع میں جو ہماری پاک فورسز اس میں کردار ادا کر رہی ہیں, یقیناً ایز اے جماعت اور ہم اس کو بھرپور سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کے دفاع کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. یہاں پر اس چیز کی مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر جو رانا صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے, انہوں نے
بار بار اسرائیل کا نام لیا اور یہ یہاں پر بتایا جی کہ اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے اور ان کی جو فائنینشیل اور ہر طرح کی بیکنگ ہے BLA کو, وہ دہشت گردی کا باعث ہے. مجھے خوشی ہے اس چیز کی, لیکن میں ساتھ ہی جب دیکھتا ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم غزہ کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں یا اسرائیل کے خلاف کوئی پروٹیسٹ یا احتجاج کرنے جاتے ہیں تو انہی کی حکومت کے اہلکار جو ہیں وہ ہمیں اس احتجاج سے بھی منع کرتے ہیں, ہمیں روکتے ہیں اور اس طرح کے پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ مل جل کے اسرائیل کے خلاف اور انڈیا کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور اس میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں جو KPK کے اندر آج کل حالات ہیں اس کو بھی لنک کروں گا. میرے بھائی نے یہاں پر ذکر کیا بار بار کہ جو جماعتیں دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. بلا شبہ ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ بلوچستان کے حالات کو KPK کے حالات کے ساتھ جوائنٹ کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم فہمی اور کم علمی ہے. جو حالات KPK کے اندر جو ہم فیس کر رہے ہیں اس میں اگر ہماری جماعت کی طرف سے مذاکرات کی یا بیٹھ کے بات کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ لاجیکل ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے اور لاجک بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سٹیک ہولڈر ہے, اگر آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں یا آپ کے حلقے میں کوئی اس قسم کی خدا نخواستہ نوبت آتی ہے تو سب سے پہلے کام یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ, وہاں کی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جماعت اٹھ کے جو ہے وہ اناؤنس کر دیتی ہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. ہمارا صرف اور صرف جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو KPK کے اندر دہشت گردی کے معاملات ہیں جو وہاں پر آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں بالکل کریں, لیکن اس میں جو وہاں کی نمائندہ جماعت ہے جو وہاں پر جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے اس کے ساتھ دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں آپ ان کو بٹھائیں, کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجن لیں اور اس میں انشاءاللہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ان لوجیکل جو ہے وہ چیزیں رکھیں گے اور آپ آپریشن سٹارٹ کر کے جو ہے وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو آپ بالکل جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیں گے یا ان کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کریں گے تو پھر لازمی طور پہ مقامی لوگ اس کے اپوزنگ باتیں بھی کریں گے اور وہاں پر مختلف جماعتیں جو ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق بات کریں گی. تو یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اور اس کی کلیئرٹی اور کلیریفیکیشن بھی ضروری تھی. ملک صاحب, شفیع جان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کو اتنے زیادہ انڈورس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مذاکرات, بار بار کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن سر اگر فار ایگزامپل تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ بھی لے لیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ اور باقی ہمارے وفاقی حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ KPK کے اندر آپریشن ہونا چاہیے تو کیا KPK گورنمنٹ اس چیز کی اجازت دے گی؟ جی دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح ابھی تیرا کے اندر آپ نے دیکھا جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہیں نقل مکانی کرنی پڑی اسی وجہ سے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے تناظر میں, تو وہاں پر جب ہمارے CM گئے, سہیل آفریدی گئے, تو وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ان کی بات چیت کو سنا اور ان کو اعتماد میں لے کر وہاں سے نقل مکانی کروائی تاکہ وہاں پر کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جائے, وہاں کے جو مقامی رہائشی لوگ ہیں ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو جب آپ کسی کو بیٹھ کے اس کے دکھ درد میں آپ اس کے دکھ درد کو شیئر کریں گے اور لاجیکلی آپ چیزوں کو ان کے سامنے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کی بات بھی سنتے ہیں اور آپ پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے عوامی سطح پہ آپ کا ملک صاحب, لیکن آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپریشن وادی تیرا کے اندر کہ سہیل آفریدی صاحب نے ان سے بات کی, ان کو سمجھایا, لیکن سر وفاقی حکومت کا اس کے اوپر یہ سٹانس ہے ہم وہاں پہ تو کوئی آپریشن نہیں کرنے لگے تھے, تو یہ بار بار PTI کی طرف سے یہ نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا اس لیے وہاں سے انخلا کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں جی, اس کا بہت سمپل سا حل ہے, آپ میری بات پہ بھی اعتماد نہ کریں, آپ کسی اور بھائی کی بات بھی نہ سنیں, آپ انڈیپینڈنٹ جتنے جرنلسٹ ہیں آپ یہاں سے ٹریول کریں, تیرا جائیں, KPK میں جائیں اور جن جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ خود پوچھیں, ان سے بات کریں اور جو وہ بات آپ کو بتائیں گے
وہ چیزیں آپ آ کے میڈیا میں سارے لوگوں کے سامنے شیئر کر دیں تو میری بات پہ آپ بے شک اعتماد نہ کریں، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو وہاں کے جو موروثی حالات ہیں اس علاقے کے، جو وہاں پر جو لوگ جو چیزیں فیس کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو میری گورنمنٹ اور جو میری پارٹی ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رانا صاحب اب ذرا میں بات کروں گا ایران کا اور جو امریکہ کا ایشو چل رہا ہے، جو ان کا تنا مسئلہ چل رہا ہے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے آئے روز، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کی اور ایران کی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات سب سے پہلے پاکستان پر پڑیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ابھی ٹسل چل رہی ہے جی، اس میں ہم نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا اور پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی، فیلڈ مارشل صاحب نے جو اس میں رول ادا کیا، اس میں پہلے بھی جتنی اسرائیل اور اس کی جنگ ہوئی اس میں بھی ہماری سپورٹ شامل تھی ایران کے ساتھ، اور ہم نے مذاکرات کیے امریکہ کے ساتھ، باقی لوگوں کو بتایا کہ اس سے پورے ریجن پہ برا اثر پڑے گا، تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، دہشت گرد مزید یہاں بڑھے گی، اور اس کے علاوہ جتنا ریجن ہے اس کے اندر جو اکانومی ہے وہ کولیپس کر جائے گی. پہلے بھی یہاں پر زیادہ تر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، مطلب جہاں پر غربت پہلے ہی بہت زیادہ ہے. جی، تو نو ڈاؤٹ جب امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو اس خطے پہ خاص طور پہ پاکستان پہ بہت زیادہ اثرات تو ہوں گے، لیکن ہماری جو پالیسی ہے وہ بہترین ہے. ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے، نہ ہم اس جنگ کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے ایران کو بھی پتا ہے. ایران پہلے یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ BLA اور طالبان کو جو فنڈنگ ہوتی تھی وہ وایا ایران کی جو امبیسی تھی انڈیا کی وہ کرتی تھی. اور آپ کو پتا ہے جتنے بھی دہشت گرد آتے تھے بلوچستان میں وہ وایا بلوچستان آتے تھے، وایا ایران آتے تھے بلوچستان میں. تو جب ایران کو پتا چلا کہ یہ اصل ہمارا دشمن، اسلام کا دشمن تو بھارت اور اسرائیل ہے، گٹھ جوڑ ہے ان کا، تو پھر وہ بیک فٹ پہ چلا گیا اور اس کو پاکستان کی اہمیت کا پتہ چلا. اس نے پاکستان کا اسمبلی میں شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے بہترین رول ادا کرتے ہوئے اپنے برادر ملک کو بچایا جنگ سے، اور ہم نے جتنی سپورٹ ہو سکتی تھی ہم نے سپورٹ کی. اس وقت بھی ہماری فورن پالیسی کلیئر ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں نہیں جائیں گے، اور امریکہ کو بھی میسج دیا ہے، سعودی عربیہ نے بھی دیا ہے، ہم نے بھی دیا ہے. ہم ایک پیج پہ ہیں کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہاں پر جنگ ہو. بات دیکھیں، جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت نیتے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جن کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی، وہ بھی بیچارے اس زد میں آ جاتے ہیں. تو پاکستان کی پوری کوشش ہے، حکومت کی پوری کوشش ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب اس میں رول ادا کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی صورت نہ ہو، رک جائے. ہمارا رول انشاءاللہ تعالی پازیٹیو ہے اور پازیٹیو رہے گا. باقی دیکھیں جو بھائی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، ملک صاحب نے جو بات کی نا، دیکھیں سر، طالبان اور BLA آپ یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ ایک پیج پہ ہیں، اور فنڈنگ ان کو بھارت سے اور اسرائیل سے آتی ہے. تو جب یہ ایک پیج پہ ہیں تو یہ ہمارے کیسے، چاہے وہ KP میں رہتے ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں رہتے ہوں، چاہے وہ پنجاب میں رہتے ہوں، یا کہیں بھی ہوں، وہ ملک کے اندر ہے، ملک کے باہر ہے، وہ پاکستان کے اس اسٹیٹ کے دشمن ہیں. ہمارے جو فوجی بچے بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ کون ان کو شہید کر رہا ہے. یہ BLA اور طالبان ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ اگلی بات یہ ہے، دیکھیں پچھلے 3 ٹینیور سے KP میں PTI کی حکومت ہے جی، انہوں نے 4.25 سال وفاق میں بھی حکومت رہی جی. اس 3 ٹینیورز میں مجھے بتائیں کتنے دفعہ ان کی پارٹی نے مذاکرات کیے، اور آپ بتائیں کہ اتنے عرصے میں جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، کیا وہ دہشت گردی سے باز آ گئے؟ کیا انہوں نے جو اپنے کرتوت ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں؟ وہ آج بھی ہمارے لوگوں کو، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ ہمارے خواتین کو شہید کر رہے ہیں، وہ ہمارے طلباء کو شہید کر رہے ہیں، وہ ہمارے فوجی بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اگر میں غلط بیانی کروں گا تو میں اپنے ساتھ بھی غداری کر رہا ہوں، اپنے ملک کے ساتھ بھی، اپنی قوم کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، جو ریئلٹی ہے وہ ہمیں بتانی چاہیے، عوام کو ریئلٹی بتانی چاہیے. میں کسی پارٹی کا نہ خلاف بات کر رہا ہوں، نہ کسی کے حق میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے،
میری اوپینین یہ ہے کہ ہم ان کو جب تک آئینی ہاتھوں سے نہیں نپٹیں گے مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو لوکل کمیونٹی ہے اس سے تو ہمیشہ دیکھیں کتنے مرتبہ جنگا ہوا ہے, جی کتنے دفعہ بیٹھ کے کے پی کے جو مسائل ہیں, جو بلوچستان کے مسائل ہیں, ان کو بیٹھ کے اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی تھے, آرمی کے لوگ بھی تھے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھی, اس وقت کی آج کی حکومتیں بھی تھیں, کتنے دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں اور کتنے دفعہ انہوں نے کہا جی اب ایسے ہوگا ویسے ہوگا, لیکن اب ریزلٹ دیکھیں بھائی, وہ ان کو لت لگی ہوئی ہے پیسے کی. ٹھیک ہے, وہ پیسے کی بنیاد پہ پیسہ لے کے ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لت جو لگی ہوئی ہے اس کو ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور ایک پیج پہ ہوں گے. ہمیں تمام پارٹیز کو, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی مذہبی جماعتیں ہیں, سب کو ہمیں ایک پیج پہ ہونا پڑے گا, اپنی فورسز کی سپورٹ کرنی پڑے گی, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا, ان کی بیک پہ ہمیں ہونا پڑے گا, تاکہ ان نوجوانوں کو جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان کو پتا چلے کہ ہماری قوم بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سید عامر علی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ملک فہد صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے کے پی کے حوالے سے, یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. سید عامر علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا, ایران امریکہ کی کشیدگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے اثرات کس حد تک سنگین ہوں گے پاکستان کے لیے اگر جنگ چھڑتی ہے؟ جی بالکل, ایک تو جنگ ہونی پڑی کیونکہ امریکہ اب تنا رہے گی. آپ نے خود دیکھا کہ انگلینڈ کے وہاں پہ پرائم منسٹر گئے ہیں, ساتھ فن لینڈ پہ, جو ایران جا کے انہوں نے خود وزٹ کیا اور کہا کہ وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بن رہے. پوری یورپی یونین نے جو ان کے ساتھ نیٹو فورسز میں تھے, تمام لوگوں نے امریکہ کو شٹ اپ کال دے کے روکا کہ آپ کسی بھی ایسی جنگ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے جس سے تھرڈ وار کا خطرہ ہو اور پوری دنیا میں جو مسائل کھڑے ہو جائے. ہر ملک امن پسند ہے اور امن چاہتا ہے. لیکن سر امریکہ ابھی باز تو نہیں آ رہا. نہیں جی, وہ ایسے گدڑ بب کیا مار رہے, کوئی اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہاں پر جتنے ہماری مقدس مزارات ہیں, ایران کی دھرتی ایک مقدس دھرتی ہے, وہاں پہ کچھ بھی انہوں نے آپ تسلی رکھے. بالکل آپ دیکھیں کہ ایران کے اوپر کتنے عرصے سے ایکسٹینشنز ہیں. بالکل ایسے ہے. کسی اور ملک میں اتنی اگر پوٹینشیل یا برداشت ہوتی, کوئی اور ملک اتنی ایکسٹینشنز برداشت کر سکتا تھا جتنے عرصے سے ایران نے ایکسٹینشنز کو برداشت کر رکھا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ سید عامر علی شاہ صاحب, اس ایران کے موقف تو آپ کا, ایران کے ٹاپک کے اوپر تو آپ کا موقف آ گیا. مجھے یہ بتائیے گا موجودہ حکومت کی آپ کارکردگی کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اچھے اقدامات کر رہی ہے موجودہ حکومت؟ دیکھیں جی, پوری دنیا میں جو دہشت گردی کی یہ 2001 سے لہر چل رہی ہے, اس میں سب سے بڑا وکٹم یا جو برداشت جو ہم نے کیا ہے, جنہوں نے سروائیو کیا, وہ پاکستان ہے. جی 2001 سے نیٹو فورسز کے بعد اور مختلف ٹینیورز میں, مختلف ٹائم پیریڈ میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار پاکستان رہ گیا. اس میں ہماری معیشت کا ضرور نقصان ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ ہماری جو قیادت ہے وہ حافظ قرآن ہے, ان کے پاس ہے, جنرل ناصر منیر صاحب کے پاس, اور کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, تمام اپنے لیول پر ایفرٹس کر رہے ہیں, جس میں ابھی ہماری سی ایم صاحبہ کا ایک بہت بہترین, بہت اچھا انیشیٹو آ رہا ہے, خاص طور پہ جو 65% لوگ ہیں ان کے لیے, کہ وہ بے زمین کاشتکاروں کو ابھی زمینیں بھی الاٹ کر رہی ہیں. اچھا, کہ جو 65% لوگ ہیں ان کو روزگار مہیا کیا جائے, اور اس کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھے انیشیٹو لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی اپلیکیشن لینی شروع کر دیے. تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان کی بنیاد کلمے پر, اور کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہے پاکستان میں. انشاءاللہ پاکستان بہت جلد گرو کرے گا اور ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمیشہ ہوپ فل لینا چاہیے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ملک فہد صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ملک صاحب, ایک تو جس طرح عامر علی شاہ صاحب نے کہا کہ اب خطرات ٹل گئے ہیں ایران اور امریکہ کے جنگ کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری مجھے یہ بتائیے گا, جو ابھی رانا عبد المنان ساجد صاحب نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی کہ آپ کے 3.5 سال حکومت بھی رہی ہے وفاق کے اندر, اور پچھلے 13 سال سے کے پی کے اندر بھی حکومت ہے, تو آپ شروع سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن مذاکرات کی پہلے بھی آپ باتیں کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, لیکن سر اس کا نتیجہ تو ابھی تک کوئی نہیں نکلا. دہشت گردی کے تو واقعات روز بروز کے پی کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایران جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میرے دیگر بھائیوں نے کہا جی کہ ایسی اگر صورتحال خدا نہ خواستہ پیش آتی ہے تو اس میں
پاکستان کا کردار بڑا بیلنس رہے گا اور وہ کوشش کرے گی کہ یہ جو ہے وہ جنگ نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے کیٹیگوریکلی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آنا چاہیے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی بھی مداخلت یا دخل اندازی یا کوئی اٹیک ہمارے ایران سمیت کسی بھی اسلامی ملک پر کیا جاتا ہے تو پاکستان کا سٹانس، پاکستان کا موقف بڑا واضح ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں اور امریکہ کو خالی لفظی طور پہ اپوز نہ کریں بلکہ عملی طور پہ اپوز کریں. ٹھیک ہے. بظاہر تو ہمیں اب اس ٹائم یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ وہاں سے جو چیز بھی کہتا ہے تو ہم یہاں سے یس باس اور یس سر کہتے نظر آتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. لیکن اگر بات اس نوبت تک آتی ہے کہ ہمارے کسی برادر اسلامی ملک پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو پاکستان جو کہ ایک ایٹمی اسلامی ملک ہے اس کو بھرپور طریقے سے اپنے بھائیوں اور اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے اور امریکہ کو بالکل جو ہے وہ اس معاملے میں اپوز بھی کرنا چاہیے اور شٹ اپ کال دینی چاہیے. لیکن وہ کرنا شاید مشکل ہو اس حکومت کے لیے کیونکہ جو عوامی سپورٹ اور عوامی جو ایک پذیرائی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس ملک کی عوام ڈٹ کے کھڑی ہو. تو جب عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر آپ اس قسم کے مشکل اور سخت فیصلے لے سکتے ہیں. تو میں اس حوالے سے یہی کہہ سکتا ہوں. باقی جہاں تک آپ نے KPK کی بات کی اور مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں یہ جو گڈ اور بیڈ طالبان کی اصطلاح جو کریٹ کی گئی ہے یہ ہماری یا ہماری جماعت کی بنائی گئی اصطلاح نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی ایک طبقہ ہے جو گڈ طالبان ہے اور ایک طبقہ ہے جو بیڈ طالبان ہے. ان کو لا کر یہاں پر آباد کاری کی گئی, ان کو یہاں پر کاروبار کرنے کے مواقع دیے گئے, مقامی لوگوں کے ساتھ ان کی تعلق داریاں رشتہ داریاں بڑھائی گئی. اور اب جب کئی سالوں کے بعد ہمیں لگا کہ نہیں یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے یا یہ دہشت گردی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو ان کو اب جو ہے ان کو بیڈ طالبان کہہ کے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا. بالکل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اولین ترجیح ہے. پاکستان کے مفاد میں جو بھی چیز ہوگی اس کو ہماری جماعت بھی بھرپور سپورٹ کرے گی اور پاکستان کی عوام بھی کرے گی. لیکن آپ کے ایجنڈے میں اور آپ کی چیزوں میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ مہینوں اور سالوں کے حساب سے چینج ہوتی رہے اور جب ان میں تبدیلی آئے تو پھر مقامی لوگوں کو جو مسائل پیش آئے تو ان کو بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کیٹر نہ کیا جائے یا ان کے مسائل پہ توجہ نہ دی جائے اور ان کو اسی طرح سے جیسے وفاق کی طرف سے اب تو کہہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے علاقے خالی نہیں کروائے لیکن عملی طور پہ جب ہم وہاں جا کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں جو واقعات اور جو چیزیں بتاتے ہیں تو اسے یقین کریں کہ بہت ساری پریشانی ہمیں ہوتی ہے. یہ چیزیں سن کے اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان کرے. ہماری گورنمنٹ بھی کوشش کری ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے, نقل مکانی میں ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا جائے. ملک فہد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ادھر ٹائم ہو ایک بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.